औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम स्टेट्स अफेयर में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि परवरदिगार हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज मुल्की सियासत के ऊपर बात करेंगे। वहाँ पर हम अदालत के अंदर जारी उस जंग की भी बात करेंगे जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत बल्कि पाकिस्तान के आवाम को भी बेचैन कर रखा है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये कोशिश करेंगे जानने के लिए। आज के हमारे पैनलिस्ट के अंदर शामिल है अब्दुल्ला मलिक, समाजी कारकुन और सियासी रहनुमा है, जबकि आसिफ अली नागरा और नदीम कुरैशी भी हमें इस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करेंगे। आगाज करते हैं अब्दुल्ला मलिक साहब से। अब्दुल्ला मलिक साहब, क्या चल रहा है? ये अदालती जंग है या सियासी जंग है? सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है? देखिए, पहली बात तो यह कि बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया में इस किस्म के मामला चल रहे हैं जिसको देखकर आम आदमी इंसान है वो इंसाफ के तकाज़ों के पूरा होते हुए नहीं देख सकता। हम चूँकि लॉ की चीज़ों को टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, लॉ में और हमेशा हमने ये सुना है कि जजेस नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलते हैं। और बदकिस्मती से इस दफ़ा तो इंतहाई हो गई है कि एक नहीं, पूरी की पूरी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके तमाम जजेस आपस में दस्तों गिरबाँ हैं, बल्कि ख़त व किताबत का वो सिलसिला शुरू हो गया है जैसे कभी किसी ज़माने में एक आशिक और मशूक एक दूसरे को लिखा करते थे, या फिर हमारी सिविल अदालतों में जवाब दावा फिर उसके ऊपर उसका जवाब आता था। तो ये सिविल कोर्ट्स के जो मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए हैं। तो ये एक खैर ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा, ये सजाद अली शाह साहब के ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है, फिर साकुर निसार साहब के ज़माने में आया, फिर हाल ही में आपने देखा होगा कि बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तो काजी फजीसा साहब ने कोई 8 के करीब खतूत लिखे थे। और आज जो जिसकी तरफ मंसूर अली शाह साहब जिन इशूज़ की तरफ उनको निशानदेही करवा रहे हैं, तो यही चीज़ें मंसूर अली शाह साहब के सवालात का जो जवाब जस्टिस काजी फजीसा ने बड़ा मुदल्लल दे दिया है। अब आप उन जवाबात के ऊपर भी बात करेंगे डेफिनेटली, तो उनके ऊपर हम आएंगे लेकिन हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं आसिफ नागरा साहब को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है। आसिफ नागरा साहब, क्या तासुर जा रहा है आवाम के अंदर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लड़ाई है ये अदालती जंग है, ये सियासी जंग है, और अगर ये सियासी जंग है तो फिर अदालत के अंदर सियासी जंग का क्या काम? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राय साहब का आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम में लिया। तो मुझे आपने 2 मेहमानों के नाम बताए, लेकिन ये नहीं बताया कि किस किस जमात से इनका तल्लुक है। जी, अब्दुल्ला मलिक साहब मारूफ समाजी कारकुन हैं, कानूनदान हैं, जबकि नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। जी, तो अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। चलो, थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। एक समाजी कारकुन और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं भाई हैं वो भी हमारे एज ए नेशन, एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी होने के नाते। लेकिन ये तहरीक इंसाफ के जिस दोस्त भाई की आपने बात की, ये जो गालम गलूच की सियासत, ये जो चलती हुई गलियों से, मोहल्लों से, ये पार्कों में पहुंची, ये ग्राउंडों में पहुंची, ये जलसा गाहों में पहुंची, और ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पहुंच गई। अदलिया जिसको हम समझते हैं कि ये हमारे फैसले करने के लिए हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हम इनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये जब गैर मुनसिफाना फैसले करेंगे जिसका आपको मतलब मुझसे बखूबी आप जानते हैं, और ये जो हमारे बलाल साहब बैठे हैं या तहरीक इंसाफ के जो हमारे भाई बैठे हैं, आज कोर्टों ने, अदालतों ने फैसला दे दिया कि शहीद जुल्फकार अली भट्टो को एक जो नागरा साहब, थोड़ा सा अगर हम फोकस रहें आज की सियासत के ऊपर, अगर हम बात कर लें कि ये सियासत हो रही है अदालतों के अंदर या कोई अदालती जंग है, हो क्या रहा है? अवाम के अंदर क्या तासुर जा रहा है? मैं यही अर्ज करने लगा हूं अपने भाई से कि ये कोई आज ये काम स्टार्ट नहीं हुआ, ये तासुर गलत जा रहा है। सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि अवाम के अंदर ये तासुर, आप अवाम का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की जो ये अदलिया की आवाज है, वो आपके चैनल्स के हवाले से, वो सोशल मीडिया के हवाले से, वो तमाम नेटवर्क के हवाले से, पूरी दुनिया में जो आपका मैसेज जा रहा है वो बहुत गलत मैसेज जा रहा है।
جی میسج غلط جا رہا ہے. عبداللہ ملک صاحب مس کنڈکٹ کی بات کی ہے ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ جسٹس منیب کا جو رویہ تھا وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ سینئر ججز کے ساتھ ان کے معاملات درست نہیں تھے, تلخی ہوتی تھی, تعطیلات کے دوران وہ کیسز سنتے نہیں تھے لیکن کمیٹی کے اندر بیٹھنے میں اصرار کرتے تھے. ان خطوط کو, ان نکات کو کیسے دیکھیں ہم؟ کیا تاثر جا رہا ہے عوام کے اندر؟ میں تو تاحال یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیں جن نکات کی طرف بندیال صاحب کے زمانے میں جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوائنٹ اٹھایا کرتے تھے, آج ان کو خود ان چیز کا سامنا ہے. دیکھیے منیب صاحب میرے خیال اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ واحد جج ہیں جن کی کریڈیبلٹی انڈاؤٹیڈ ہے, اور وہ آئین پاکستان کو ان سے زیادہ کوئی نہیں بہتر سمجھتا. بڑے کریڈیبلٹی آپ کی حد تک تو ہے لیکن ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو بہت سے دیکھیں جس طرح قاضی صاحب فرما رہے ہیں, یہ کوئی اوپنلی انہوں نے کوئی خط لکھا ہے, نہ کسی میڈیا کو انہوں نے بیان دیا ہے. یہ اندر کی بات ہے اور اندر کی باتوں کو باہر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے, پھر ججز کی اپنی کمیٹی موجود ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے, 2 سینئر 3 ججز اور چیف جسٹس آف پاکستان, میرے خیال ہے کہ ان کو میٹر کو اپنے اندر خود سالو کرنا چاہیے. لیکن جو چیزیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کے اقدامات کی طرف اٹھائی ہیں وہ میرے خیال ہے کہ نامناسب ہیں, اس لیے کہ عدالتوں کی کبھی یہ نظیر نہیں رہی کہ کوئی ادارہ کسی ججمنٹ کے بعد وضاحت مانگے. ایسا نہیں ہوتا. ہاں اگر کہیں بھی کوئی ایمبیگوٹی ہے تو پھر ریویو آتا ہے یا پٹیشن فائل کی جاتی ہے. یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا پاکستان کی تاریخ میں کہ خطوط لکھے جا رہے ہیں, ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں, اور باقاعدہ میڈیا کو فیصلوں کے اندر ایمبیگوٹی ہوگی, جب فیصلے جو ہے وہ واضح نہیں ہوں گے تو پھر ان کے بارے میں یہی پوچھا جائے گا نا کہ جناب اس فیصلے کو ہم کس طرح لیں. پارلیمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے, عدالتی فیصلے کی بات کچھ اور ہے, تو اس میں سے نکلے گا کیا؟ کس جانب جائیں گے ہم لوگ؟ رائے صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑے پروگرام کیے, اور آپ نے اس وقت پروگرام کیے جب کوئی کسی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا تھا. وہ ایک یہ دور تھا, اور ہفتے میں 4-4-5 پہ آپ بڑے نیشنل ایشوز پہ پروگرام اٹھایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں ان کا حصہ وہ کرتا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے کرٹیکل ایشوز کبھی بھی ہماری زندگی میں نہیں آئے جس قسم کے اقدامات اب ہم دیکھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جگ انسائی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ انصاف کی خاطر عدالتوں میں جاتے ہیں, لیکن وہ انصاف پوری قوم کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا. جیسے وہ کہا کرتے پوتا جب دادا فائل کرے گا تو اس کے پوتے کا پوتا جا کر ان کیسز کو فیس کرے گا. یہ واقعی جو کبھی مثال ہوا کرتی تھی, کبھی ضرب المثل ہوا کرتی تھی, آج وہ پریکٹیکل سامنے آ رہا ہے کہ وہ ادارے جہاں پر آپ کو انصاف کی توقع ہوتی ہے وہ خود اپنے انصاف کے لیے دست و گریباں ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے میرا خیال ہے کہ یہ بڑی گمبھیر ہے. ناگرہ صاحب جیسے کہ عبداللہ ملک صاحب نے کہا کہ دادا کیس فائل کرتا تھا اور پوتے کو بھی انصاف ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا یہ دیکھا جاتا تھا. اب آپ کے پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی کورٹ بنا کر رہیں گے, اور شاید اس کے پیچھے ان کا موٹیو بھی یہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا موجودہ سپریم کورٹ کی موجودگی کے اندر کسی کانسٹیٹیوشنل آئینی کورٹ کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ بھائی اس ملک میں جو اقتدار کے اوپر بیٹھتے ہیں گالی پڑتی ہے سیاستدان کو, گالی پڑتی ہے میرے جیسے کارکن کو, گالی پڑتی ہے جو میرے بھائی بول رہے ہیں ایک سماجی کارکن ان کو, جو ان عدالتوں میں بیٹھے ہیں, جو ان عدالتوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں, اور جو بڑی بڑی سیلریز اور بڑا بڑا اکاؤنٹ کے ساتھ جن کے بیلنس بڑھ رہے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی بات آتی ہے گوم گام کر وہ ساری بات آ جاتی ہے سیاستدان کے اوپر. اب میرے بھائی نے بڑی پیاری بات کی, بلال بھائی نے, کہ آپ مجھے یہ بتائیں جو ثاقب نثار صاحب تھے, یہ جب ملک بچاؤ اور تحریک چلاؤ یہ جو ڈیم کا پیسہ یہ کدھر گیا؟ وہ بھی تو ایک معتبر جج تھے نا. ان سے پہلے افتخار چودھری صاحب, ہم نے ان کی تحریکوں میں حصہ لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی کارکن شہید ہوئے وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے, لیکن انہوں نے بھی لوٹا, بینک میں ڈالا, اٹھایا بیگ اور باہر جا کر بیٹھ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے قائد کو سزا دی گئی اور اس کے بعد جب ان کے نواسے کا ٹائم آیا تو اس وقت جا کر آپ یہ نسلوں کو تو ذرا دیکھیں کہ ان نسلوں کو چلتے کتنا ٹائم گزر گیا, اور گزرنے کے بعد ہمیں انصاف کیا ملا. جی
عبداللہ ملک صاحب بات تو بڑی درست کی، آپ ہی کی بات کو انہوں نے دہرا دیا کہ دادا کیس کرتا ہے، پوتے کو انصاف ملتا ہے، دادا کو نانا کو پھانسی ہو گئی اور پوتے کو انصاف ملا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جب پینڈنسی اتنی زیادہ ہوگی، جب کیسوں کا التوا ہوتا رہے گا، جب لوگوں کو انصاف کے لیے ترستے رہیں گے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جاتی ہے تو قباحت کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں، اور جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں جو بنیادی طور پر جو کیسز ہیں وہ سے ہماری سول اور دیوانی عدالتوں میں، نچلی عدالتوں میں، سیشن کورٹ کی حد تک پینڈنگ پڑی ہیں، جہاں پر سالوں سال لگ جاتے ہیں، وہاں یہ مثال دی جاتی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لیجسلیٹو اسمبلی۔ لیجسلیٹو اسمبلی یہ ہوتی ہے جو ایک نیشنل پروسیس کے ذریعے، یعنی کہ 4 سال ختم ہوئے، 5 سال اس کے بعد الیکشن آ گئے، وہ اگلی پار آ گئی۔ ایک ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی، آئین ساز اسمبلی، وہ ہوتی ہے جو کہ عوام سے اپنا مینڈیٹ لے کے آتی ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم آئین کے یہ آرٹیکل نہ صرف امینڈمنٹ کریں گے بلکہ یہ ایک نئی لیجسلیشن کر کے یہ ادارے بنائیں گے۔ اس اسمبلی کو اختیار ہوتا ہے، اور پھر وہ اسمبلی جو آئین سازی کرتی ہے وہ آنے والے ادوار سے کرتی ہے، اس کا پچھلے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ تو قانون دان ہیں، میں قانون کا طالب علم ہوں، آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی جماعت اقتدار کے اندر آ جاتی ہے اور اس کے منشور کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ ہم قانون سازی کریں گے، ہم کوئی آئینی ترمیم کریں گے، تو وہ ترمیم کرتی ہے تو کیا وہ انلیگل ہو جائے؟ اگر وہ غیر قانونی ہو جائے؟ بالکل یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن اٹھایا۔ دیکھیے اگر کوئی ایسی اسمبلی جس کو مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا کوئی بڑے گراسٹک لیول پہ تبدیلیاں لانے کی، اگر وہ کوئی لیجسلیشن کرے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں لا کی نظیر میں ان افیکٹو لیجسلیشن، وہ افیکٹو لیجسلیشن نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آئین ساز جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی جائیں، دیکھیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف آئین سے جو متعلق چیزیں ان کو ایڈریس کرے گی۔ میرے اور آپ کے جس عوام کے مسائل ہیں، 22 کروڑ عوام کے جو مسائل ہیں وہ کورٹس حل نہیں کریں گی۔ دیکھیے یہاں پر یہی معاملہ یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ جب اتنی زیادہ پینڈنسی ہے، ہمارے پاس کیسز کا انبار لگا ہوا ہے، لوگ ناکو ناک ہوئے پڑے ہیں، لوگوں کا ناطقہ بند ہو چکا ہے، لوگوں کی جائیدادیں بک چکی ہیں، لیکن انصاف نہیں مل رہا۔ اب وہاں پر کیسز کون سے سنے جا رہے ہیں؟ جناب تحریک انصاف کا کیس سن لے، مسلم لیگ نون کا کیس سن لے، پیپلز پارٹی کا کیس سن لے، فضل الرحمان کی جماعت کیس لے کر آ گئی ہے۔ جب یہ کیسز لگتے رہیں گے، فل بینچز بنتے رہیں گے، پھر عوام کے کیسز کی باری کہاں آئے گی؟ اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا آئیڈیا آیا ہے، اور یہ وہ آئیڈیا ہے جس کے اوپر نہ صرف نواز شریف، بینظیر بھٹو بلکہ عمران خان بھی متفق ہیں۔ تو اب اس قانون سازی کے اندر کون سے کیڑے نکل آئے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کو یہ لیجسلیشن پسند نہیں آ رہی؟ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، اگین ایک بڑا اچھا کوشچن اٹھایا ہے جو کہ میرے خیال ہے کہ ہمارے نیشنل چینل پہ بات کر نہیں اٹھائی ہے۔ دیکھیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کیا وہ کیسز جو لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ پڑے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے موجودہ جوڈیشری کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں مجھے یاد ہے کہ جب آصف سعید کھوسہ صاحب نے اوتھ اٹھایا تھا، اور جب چیف جسٹس جب ثاقب نثار صاحب آؤٹ ہو رہے تھے اور جو ان کے سینئر پینی جج تھے انہوں نے اپنا سپاس نامہ جب ان کے لیے پڑھا تھا تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ اس وقت کہا تھا کہ ہمارے پاس سول کورٹس میں 3000 کے قریب ججز ہیں، لیکن یہ 3000 کے ججز وہ جو اتنے ہیوی کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں پینڈنسی کو نہیں کر سکتے، لہٰذا ایگزیکٹو کو، جوڈیشری کو اور پارلیمان کو اور مقتدر اداروں کو مل بیٹھ کر اس کا سلوشن نکالنا چاہیے، ملکی سلوشن میں نکالنا چاہیے۔ وہ کوشچن آج بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو بات کی ہے منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے 4000 سول ججوں کا نام لیا ہے۔ دیکھیں پہلی پینڈنسی تو پڑی ہے، نیچے پڑی ہوئی ہے۔ اب آ جاتی ہے آئینی، ہائی کورٹ ایک آئینی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ایپلٹ کورٹ ہے۔ جب نیچے آتے ہیں تو ان کا کام یہ ہیئرنگ کرنا یا لوگوں کے مسائل وہ کوشچن کو واپس، سپریم کورٹ کا تو ٹوٹل کرائٹیریا ہی ڈیفرنٹ ہے، ان کا مینڈیٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ میں بات رکھ کے دوں، دیکھیے وہاں پر اب 17 ججز ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں آتے ہیں اور 11 بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کروڑوں کی بریک کے بعد جب آئیں گے تو عبداللہ ملک صاحب کی بات کا یہیں سے آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔